दरूद शरीफ पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हम सबको जमा किए कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने, सीखे, उनकी ज़िंदगी के बारे में समझे और उनकी सुन्नतों पे अमल करने वाले बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट हमने क्या किया था? लास्ट हमने देखे थे कि मक्के के वक्त में किस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दी जा रही है और फिर उनको एक राहत क्या मिली जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने इस्लाम लेकर आए। तो हमने देखे कि कैसे हमज़ा रज़ी अल्लाह ने कैसे लाए थे। उन्होंने जज्बात में इस्लाम लेकर आए थे। जब उनको पता चला कि उनके भतीजे को इतना सताया जा रहा है तो उन्होंने क्या किए, जज्बात में लेकर आ गए। जहाँ पे उसको उन्हें जब पता चला था कि अबू जहल ने सताया था तो जाके अबू जहल को मारे और बोले कि तुम मेरे भतीजे को इसलिए मारते हो क्योंकि वो कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो, अभी मैं भी उसी के दिन पे हूँ, अभी तुम लोग क्या करते कर लो करके। तो इस तरह से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ने ईमान लेकर आए। लेकिन फिर वो बराबर इस्लाम पे रहे और वो हमारे नबी वसल्लम के लिए एक ढाल बन के थे, एक सीधा बाजू बोलते हैं ना, उनसे इस्लाम को हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने से बहुत ताकत मिली। अब उसके 2-3 दिन बाद ही क्या हुआ है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो भी इस्लाम ला लिए। अब ये है ना, इस्लाम का ये छठा साल चल रहा है। और ये जो है देखो, अभी हज़रत हमज़ा जो थे वो तो है ना हमारे नबी वसल्लम के चाचा लगते थे और चाचा थे तो और वो हम उमर भी थे, मतलब उनके साथ खेले हुए थे, दूध शरीक भाई भी थे। लेकिन है ना, इनकी फितरत कैसी थी कि देखो, कोई इंसान कैसी फितरत का होता है कि गौर फिक्र करता है और कोई कैसा रहता है कि वो ज़्यादा गौर फ़िक्र नहीं करता है, उसको है ना सबके साथ रहना, बैठना वैसा आता है। तो ये वैसे थे, जो इनको है ना सोशल लाइफ़ ज़्यादा पसंद थी, ये सोशल ये थे। और लेकिन फिर यहाँ पे इन्होंने कभी गौर और फ़िक्र नहीं किए कि 6 साल हो गए थे अभी कि उनका भतीजा क्या बात बता रहा है, किस बात की दावत दे रहा है। और इन्होंने कभी इस बात के बारे में गौर फ़िक्र नहीं किए थे, कभी वो सोचे भी नहीं थे। जबकि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और नबी सल्लम की उम्र भी है ना ज़्यादातर मिलती-जुलती उम्र थी। कुछ ज़्यादा अगर चाचा रिश्ते में चाचा थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े उम्र के नहीं थे। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या किए, जज़्बात में आके उन्होंने ईमान ला लिया और फिर उसके बाद वो मज़बूत रहे अपने ईमान में। फिर अब इनके बाद जो थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने भी ईमान ला लिए 3 दिन के बाद। लेकिन अब तक के यहाँ पे गौर करने की बात है कि अभी तक है ना हज़रत उमर जो थे, अब तक के इन 6 सालों में क्या थे, वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। मतलब बहुत उनको नफ़रत थी इस्लाम से, क्योंकि ये जो शख्स थे ना, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो पढ़े लिखे शख्स थे और उनके दिल में है ना उनकी कौम के लिए मोहब्बत थी। तो अब ये देख रहे हैं कि अब ये 6 साल में क्या हो गए, जो हम लोग अरब थे और हमारा इतना बड़ा नाम था, हम लोग ये खाने काबा के मुतवली है और हम लोग इतना बड़ा हम लोग का रुतबा है। अब लेकिन अब ये क्या हो गया है, हमारे खानदान में ही, हमारे कबीले में भी क्या हो गई है, फूट पड़ रही है। क्या हो गया है, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से क्या हो रहा है कि कबीलों में, घरों में फूट पड़ती जा रही है और ये घर में ही लोग एक नया दीन पे चलने लग गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे कौम थी, जो हमारा कबीला था, वो कमजोर हो रहा है। जो हमारी ताकत किसमें थी, मिलजुल के रहने में, अब वो क्या हो रहा है, हमारा कबीला कमजोर हो रहा है। और यहाँ पे भाई भाई का, ये भाई भाई से जुदा हो रहा है, बाप बेटे से जुदा हो रहा है, तो ये इनको ना अच्छा नहीं लग रहा था
کہ یہ اس کے وجہ سے ان کو کیا لگا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، تو یہ ان کو ذرا بھی پسند نہیں تھا. تو یہ بھی ہے نا شروع میں مسلمان کو ستانے میں یہ بھی رہتے تھے، جو اسلام سے نکل جائے تو ان کو یہ بھی ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے یہ. لیکن ہے نا یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، یہ غور و فکر کرتے تھے، تو سب دیکھ رہے تھے کہ جو نیا دین، لیکن یہ سوچتے تھے یہ نئے دین میں ہے کیا، ایسی بات کیا ہے آخر، ایسی بات کہ اس کو جو ماننے والے ہیں وہ کمزور ہے، اتنے کمزور ہے، اور ہم لوگ اس کو اتنی اذیت دیتے ہیں، ہم لوگ اتنا ان کو ستاتے ہیں، لیکن جب بھی اس کے اندر اس کے دین میں جو داخل ہو جاتے ہیں تو ان لوگ کو کچھ بھی، کتنی بھی اذیت دے دو، کتنا بھی ستا لو، وہ اپنی جان دے دیں گے، لیکن وہ واپس پلٹ کے ہمارے دین کی طرف نہیں آتے. تو یہ بات سے ان کو نا بہت یہ تھے، تو ان کو عزت بھی کرتے تھے کہ آخر ہے کیا ان لوگ کے، اس میں ان لوگ کا یہ دین ہے کیا، جو اس کے اتنے پابند ہے کہ ان لوگ اپنی جان دیتے ہیں لیکن پلٹ کے نہیں آتے، ساری تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہے لیکن پلٹ کے واپس ہمارے دین کی طرف نہیں آتے کر کے یہ سوچا بھی کرتے تھے. اور ایک دن ہے نا ابھی یہ، اور تھوڑے دن پہلے ہے نا جب ایک بار ہے نا نبی وسلم خانے کعبہ کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں پہ حضرت عمر بھی نا اسی طرف جا رہے تھے، اور انہوں نے دیکھ لیے کہ نبی وسلم کہاں جا رہے، خانے کعبے کی طرف جا رہے ہیں کر کے. تو یہ بھی پیچھے پیچھے گئے اور وہاں پہ نبی وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، تو یہ ہے نا چپکے سے سن رہے تھے کہ یہ کیا پڑھتے ہیں کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا جب پڑھنے لگے قرآن کی آیتیں، تو سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب سنے نا انہوں نے سورہ کی تلاوت سنے، تو ان کو بہت اچھی لگی تلاوت، اور وہ دل ہی دل میں بولنے لگے کہ یہ تو بہت ہی اچھا یہ تو بہت ہی اچھا جو شاعری کر رہے، یہ بہت ہی اچھی شاعری کر رہے کر کے. اب یہ ایک بات دھیان میں رکھو کہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیسے تھے، شعر اور شاعری بہت کیا کرتے تھے، مطلب ان لوگ کو اپنی زبان پہ بھی بہت یہ تھا، عربی ان لوگ ایک دم پیور بولا کرتے تھے، اور شعر و شاعری کا ٹائم تھا وہاں پہ، سب لوگ زیادہ تر لوگ ہے نا شعر و شاعری میں رہتے تھے اور یہاں اسی طرح سے بات بھی کیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے سنے پہلی بار تو ان کو کیا لگا کہ یہ کیا ہے، شاعری ہے. تو اس پر وہیں پر ہے نا قرآن میں آیتیں نازل ہو رہی. تو جب انہوں نے دل میں سوچے کہ یہ شاعر بہت اچھا، یہ جو ہے یہ شاعر کو شاعری بہت اچھی کر رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نازل کرے کہ انہو لقول الرسول الکریم وما ہوا یقول شاعر قلیل ما تؤمنون. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا نازل کر رہے ہیں آیت کہ بے شک یہ کال ہے رسول کا، جو کریم رسول ہے اس کی کال ہے، اس کا بات ہے یہ، اور نہیں ہے یہ کال کسی شاعر کا، یہ کوئی شاعر کی شاعری نہیں ہے، اور تھوڑے ہی ہے تم میں سے جو ایمان لاتے ہو. تو اب یہ یہاں پہ سوچ رہے ہیں، اور اس کا جواب کہاں مل رہا ہے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے. تو جب ایسے ہی انہوں نے جواب دینے لگے تو انہوں نے سوچے اچھا یہ تو کاہن بھی ہے، مطلب ان کو آگے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، آگے کیا ہو رہا ہے یہ سمجھتے بھی ہے، کاہن بھی ہے، نجومی جیسے ہوتے نا ویسے ہے. تو وہ اپنے دل میں یہ سوچنے لگے کہ یہ کاہن ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا نازل کی آیت کہ ولا یقولوا کاہن قلیلا ما تذکرون تنزل رب العالمین. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کیے کہ نہیں ہے یہ قول کسی کاہن کا، تھوڑے ہی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، اور یہ نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. تو یہ ایسی آیتیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنے تو حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ ساری آیتیں سنا تھا نا تو اسی وقت میرے دل میں ہے نا اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن میں نے کیا کیا تھا، ایمان نہیں لایا تھا. لیکن جو جس اس میں رہ رہا تھا، ماحول میں رہ رہا تھا، اور ان کو اپنے یہ جو باپ دادا کا جو دین تھا اس پہ ان کو بہت یہ تھا، وہ اس کو ہی بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، اور تو یہ ساری چیزیں جو تھی ان کو ہے نا ایمان لانے سے روک رہی تھی. تو انہوں نے کیا کیے تھے، ایمان نہیں لائے تھے. اور لیکن اب یہ سب چل ہی رہا ہے مکہ میں کہ تھوڑے تھوڑے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سب دیکھ کے ہے نا ایک بار ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا، بہت غصہ آ گیا. تو یہ کیسے تھے کہ جب یہ بہت غصے والے بھی شخص تھے، تو یہ ہے نا یہ سوچ کے نکلے کہ چلو آج میں کیا کرتا ہوں، یہ معاملہ میں ختم ہی کر دیتا ہوں، کہ جو ہوگا وہ ہوگا، دیکھا جائے گا بعد میں. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے نا،
اس کے وجہ سے ہمارے قبیلے میں پھوٹ پڑ رہی ہے, اس کے وجہ سے ہمارے قبیلوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, ہماری طاقت کم ہو رہی ہے, تو میں یہ جو جڑ ہے ان کو ہی نعوذ باللہ ختم کر دیتا ہوں کر کے ایسا انہوں نے ارادہ کر لیے, اور وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے غصے میں بھر کے جا رہے تھے. اب جب یہ جا رہے تھے تو ان کو راستے میں نعیم بن عبداللہ کر کے ایک شخص ملے, اور یہ ہے نا ایمان لا چکے تھے, لیکن نے اپنا ایمان لانا ہے نا کسی کو ظاہر نہیں کیے تھے. تو جب نعیم بن عبداللہ ملے اور انہوں نے دیکھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ وہ اتنے غصے میں ہے, تو وہ سمجھ گئے کہ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں, ان کے مطلب کچھ زیادہ ہی خراب ارادے ہیں کر کے وہ سمجھ گئے. تو انہوں نے پوچھے کیا آپ کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بولے کہ میں ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلا ہوں, میں ختم ہی کرنے جا رہا ہوں, اس کے بعد دیکھا جائے گا جو ہے. تو اس پر حضرت نعیم نے کیا بولے کہ اچھی بات ہے, تم تو وہ کر لینا, لیکن پھر سب سے پہلے تم ایک کام کرو, تم پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو, یہ باہر کے لوگوں کو تو تم بعد میں دیکھنا, پہلے اپنے گھر کے تو دیکھو. تمہارے گھر میں تمہاری بہن جو ہے وہ خود ہی اس نے کیا کر دی ہے, مسلمان ہو گئی ہے. اب یہ بات ان کو پتا چل گئی کہ ان کی بہن مسلمان ہو گئی ہے کر کے. تو اب وہ غصے میں سب سے پہلے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے, لیکن اب یہ سنے تو انہوں نے کیا کیا, ان کا ڈائریکشن ہی چینج کر دیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے ان کو کہاں بھیج دیے, ان کی اپنی بہن کی طرف بھیج دیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرے, غصے میں ان کی بہن کی طرف, ان کے بہن کے گھر کی طرف چلے گئے. اب ان کے بہن کے گھر میں ہے نا ان کی بہن اور ان کے بہنوئی اور ہے نا اور ایک صحابہ تھے وہاں پہ, خباب بن ارد, وہ ہے نا ان لوگ تینوں گھر میں سورہ طہ کی جو قرآن کی آیتیں تھے وہ پڑھ رہے تھے, پڑھ کے سن رہے تھے, اس پہ غور و فکر کر رہے تھے. تو جب وہ گھر پہ پہنچے تو انہوں نے بہت زور سے دروازہ ٹھکٹکائے. تو جیسے ہی دیکھے انہوں نے ان کی بہن نے کہ کون آئے ہیں, حضرت عمر آئے, تو انہوں نے کیا کیا, خباب بن ارد جو تھے ان کو چھپا لیے, اور انہوں نے دیکھے کہ یہ بہت غصے میں ہے, ان کے ٹھکٹکانے سے پتا چل گیا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ صحابہ کو چھپا دیے, وہ بولے چلو, اور ان کی بہن اور بہنیں ان کے سامنے گئے. تو جیسے ہی دروازہ کھولے تو انہوں نے پوچھے کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے, ان کو پڑھنے کی آواز آ گئی تھی باہر. تو پوچھے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو, بتاؤ. تو اس پہ ان لوگوں نے چھپا دیے تھے, لوگ نہیں بتا رہے تھے. تو اس پر ہے نا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرنے لگے, بہت ہے نا اب ان کے بہنوئی کو بھی مارنے لگے, ان کے بہنوئی کو مارنے لگے. اب ان کے بہنوئی کون ہے, ان کے بہنوئی کا نام ہے سعید, اور یہ سعید جو ہے وہ کن کے بیٹے ہیں, جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ کچھ لوگ جو تھے جو صرف حنیف تھے, تو اس میں سے یہ ان کے بیٹے تھے. ان کے ابا کیسے تھے, بہت حنیف تھے, صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور جب کہ دوسرے لوگوں نے کیا کیے تھے, کرسچینٹی یہ کر لیے تھے, لیکن یہ جو تھے یہ وہی دین پہ تھے, حنیف دین پہ ہی تھے. اور پھر ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کیے تھے کہ یہ تمہارے جو ابا ہے وہ ہے نا وہ اکیلے اپنی امت میں سے اکیلے اٹھیں گے, اور وہ ایسے شخص ہے جن کا کوئی نبی نہیں ہے, وہ ویسے اٹھیں گے, وہ اکیلے اپنی امت میں اٹھیں گے اور وہ جنتی رہیں گے کر کے ان کے لیے یہ بشارت دی گئی تھی. تو اب انہوں نے کیا کرنے لگے, ان کی بہنوں کو مارنے لگے کہ بتاؤ کیا تھا, کیا کر رہے تھے تم لوگ کر کے. تو اب ان کی بہن بیچ میں آ گئی بچانے کے لیے. تو جب ان کی بہن بیچ میں آ گئی تو پھر ان کو بھی مارنے لگے. تو ان کی بہن نے کیا بولی کہ ان کی بہن نے بتا دی کہ دیکھو میں جو ہے ہم لوگ کیا کر چکے ہیں, ہم لوگ ہمارا جو تمہارا جو دین ہے اس کو چھوڑ چکے ہیں, اور ہم لوگ ہے نا مسلمان بن چکے ہیں کر کے انہوں نے بتا دیے. تو جیسے ہی وہ سنے نا تو انہوں نے کیا کیے, بہن کو ایک بہت زور سے مار دیے, تھپڑ مار دیے, جو بھی ہے انہوں نے مار دیے. تو وہ مارنے کے بعد کیا ہوا, ان کی بہن سے ہے نا خون نکلنے لگ گیا, ان کے سر سے خون نکلنے لگ گیا. اب یہ کیا ہوا, جب انہوں نے دیکھے کہ ان کی بہن بیچ میں آئی اور اس نے اتنی دلیری سے مجھے جواب دی, اور پھر ان کا جو بہن کا خون دیکھے تو ان کا کیا ہو گیا, غصہ ٹھنڈا ہو گیا, تھوڑا ذرا غصہ یہ ہو گیا. اور وہ سوچ بھی رہے تھے کہ اس وقت کیا تھا, مکہ میں نا عورتوں کی ہم لوگ نے دیکھے کہ عورتوں کو اتنا رتبہ نہیں تھا, ان کا کچھ یہ نہیں تھا. تو وہ سوچ رہے تھے یہ کیسی ہے, اس میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی, اس کو کہاں سے ہمت آ گئی کہ جو میرے سامنے آ کے کھڑے بولنے لگ گئی. اور پھر جب بہن کا خون دیکھے تو ایسا انہوں نے کبھی کیے بھی نہیں تھے, تو یہ دیکھ کے ان کی بہن کا خون ہی دیکھ کے ان کو کیا ہو گیا, ان کو تھوڑا دل میں یہ لگ گیا, وہ تھوڑے ذرا ٹھنڈے ہو گئے. پھر وہ تھوڑا آہستہ سے بولے کہ اچھا میرے کو بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے, بتاؤ. تو اس پر ان کی بہن نے کیا ان کو بولی کہ نہیں, تم ہے نا پاک نہیں ہو, تم ہے نا
پاک نہیں ہے اور یہ پاک کلام ہے، یہ ہم تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گے، پہلے تم ہے نا نہا کے آؤ، تو پھر اس کے بعد ہی ہم تم کو اس کو ہاتھ لگانے کے لیے دیں گے کر کے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عمر جا کے نہا کے آئے، تو اس کے بعد جو سورہ طٰہٰ کی جو آیتیں ہے وہ ہے نا ان کے ہاتھ میں دی گئی اور پھر وہ پڑھے۔ تو جب انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھے تو پڑھ کے اس میں لکھا ہوا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدوا واقیموا الصلاۃ للذکر۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، تو میری ہی عبادت کرو اور صلاۃ قائم کرو اور مجھے یاد کرو کر کے۔ تو جب حضرت عمر انہوں نے یہ پڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھنے کے بعد یہ آیتیں بہت اچھی لگی اور وہ بولے کہ یہ تو بہت ہی اچھا عمدہ کلام ہے کر کے، مجھے کیا کرو، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤ۔ تو جب ایسا سننا تھا تو ادھر جو خباب بن عرب جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے اور انہوں نے بولے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی۔ کچھ دن پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیے تھے کہ اے اللہ تو اسلام کو مضبوطی دے ان دو شخصوں میں سے جسے تو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس میں سے ایک کا نام تھا حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے کا نام تھا ابو جہل بن ہشام۔ اور یہاں پہ ہم کو پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو چنے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو چنے تھے، حضرت عمر سے زیادہ محبت تھی ان کو ابو جہل سے زیادہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چن لیا گیا تھا اسلام کے لیے۔ تو پھر اب ہے نا اب حضرت خباب جو ہے انہوں نے کیا کیے، ان کو لے کے گئے حضرت عمر کے پاس، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وہ ان کی جو تلوار تھی وہ گلے میں ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے۔ اور اب وہ کیسے جا رہے تھے کہ جب پہلے تو تلوار لے کر آئے تھے قتل کی ارادے سے، اب وہ تلوار کیسے لے کے گئے تھے، گلے میں ڈالتے ہوئے لے کے جائے تھے۔ اور گلے میں ڈالتے ہوئے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ کیسے تھے، جو غلام ہوتے تھے نا ان لوگ اپنے گلے میں تلوار اپنے مالک کی تلوار ڈال کے جاتے تھے، تو اس طرح سے وہ جا رہے تھے۔ اب ان لوگ سب پہنچے وہاں پر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ تو جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور پتا چلا کہ حضرت عمر ہے، تو جتنے بھی صحابہ بیٹھے تھے وہ ڈر گئے کہ حضرت عمر آ گئے ہیں، حضرت عمر آ گئے، کیونکہ وہ سب کو پتا تھا کہ حضرت عمر کتنے غصے والے ہیں کر کے اور کتنے جلالی ہے، اور وہ سب جانتے تھے کہ حضرت عمر کیا ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے کر کے، مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے، تو سب ڈر گئے۔ تو وہیں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بہادر تھے، تو انہوں نے بولے کہ آنے دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندر، اگر وہ دوست کی طرح ملنے کے لیے آئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ دشمنی کے ارادے سے آئے ہیں تو میں کیا کروں گا، میں اپنی تلوار سے ان کا سر کاٹ دوں گا۔ تو اس کے بعد سب لوگوں نے دروازہ کھولے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے دیے۔ تو پھر جب وہ اندر آئے تو اور انہوں نے آ کے پھر وہاں پہ اسلام قبول کر لیے کہ، اور انہوں نے کلمہ پڑھے اور اسلام قبول کر لیے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیے تو جو سارے صحابہ تھے انہوں نے اتنی زور سے تکبیر بولے اللہ اکبر کہ ان لوگ بھول ہی گئے کہ اس وقت ان لوگ کو کیا کرتے تھے۔ ان لوگ جس گھر پہ رہ رہے تھے دار ارقم میں، وہ خفیہ طور پہ رہ رہے تھے اور ان لوگ کسی کو پتہ چلنا نہیں دینا چاہتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اتنی خوشی ہوئی تھی سارے صحابہ کو کہ ان لوگ نے سب کے سب بہت زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیے۔ پھر اب جب ہے نا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے نا، تو انہوں نے سوچے لگے کہ کون سب سے زیادہ اسلام کا بڑا دشمن ہے کر کے۔ تو ان کو یاد آیا کہ جو ابو جہل ہے وہی سب سے بڑا زیادہ اسلام کا دشمن ہے۔ اب وہ ٹائم کیسا تھا کہ جب جو بھی کوئی بھی مسلمان ہوتا تھا اسلام قبول کرتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بولتے تھے، اگر وہ کوئی کمزور ہوگا اور بہت غلام کے اس میں رہتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس کو مشورہ دیتے تھے کہ تم کیا کرنا، اسلام اپنا ظاہر نہیں کرنا، جب تک چھپا سکتے ہو چھپا لینا کر کے۔ لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے تھے، انہوں نے کیا کیے،
سب کو جا کے وہ سوچ رہے کہ کون سب سے بڑا اسلام کا دشمن ہے، تو ان کو یاد آیا کہ ابو جہل وہ سب سے بڑا اسلام کا دشمن ہے، تو وہ ابو جہل کے دروازے پہ گئے، وہ دروازہ کھٹکھٹائے، تو جیسے ابو جہل نے دیکھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو وہ خوش ہوئے اور وہ خوش آمدید کرنے لگے کہ آؤ 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 کر کے، وہ خوشی سے ملتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلانے لگے۔ تو جب وہ ملنے کے لیے آئے تو ملنے کے بعد انہوں نے خبر دے دی ہے حضرت ابو جہل کو کہ میں نے کیا کر لیا ہوں، اسلام قبول کر لیا ہوں۔ اور سنتے ہی ساتھ کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیے ہے، انہوں نے کیا کہ ان کو اتنا غصہ آیا ابو جہل کو کہ انہوں نے کیا کیے، دروازہ ان کے منہ پہ بند کر دیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے نا حضرت عمر کسی اور ایک شخص کے گھر پہ گئے، اور وہ شخص ہے نا یہ تھا کہ مطلب وہ کیا کرتا تھا، خبریں ہے نا سب جگہ پھیلاتا تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ کیا کرتا تھا، کوئی بھی خبر ہے وہ مکہ میں پوری جگہ پھیلا دیا کرتا تھا۔ تو اس شخص کو جا کے انہوں نے بتا دیے کہ میں کیا کر دیا ہوں، میں اسلام قبول کر لیا ہوں۔ تو جیسے ہی انہوں نے سنے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیے، تو وہ زور زور سے چلانے لگا کہ حضرت عمر بے دین ہو گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر ان کے پیچھے ہی تھے، تو بولے نہیں یہ غلط بول رہا ہے، میں تو مسلم ہو گیا ہوں کر کے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام میں آ گئے تھے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیے تھے۔ فاروق کا لقب مطلب صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کرنے والا، فاروق کا۔ تو ایک بار حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھے کہ آپ کو یہ لقب کس طرح سے ملا تھا، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب دیے؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے کہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور ان کے پاس بیٹھ کے میں نے بولا کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ ہاں ہم لوگ حق پہ ہے، تو بھلے ہم لوگ زندہ رہے یا مر جائے جو بھی ہے ہم لوگ حق پہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں صحیح بات ہے، ہم لوگ اگر زندہ ہے یا مر جائے جو بھی ہے ہم لوگ حق پر ہے۔ تو بولے جب ہم لوگ حق پہ ہے تو پھر ہم لوگ یہ چھپکے کیوں ملتے ہیں، ہم لوگ چھپکے کیوں کام کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کریں گے، سب کو بتا کے کام کریں گے، اب ہم لوگ کیا کریں گے، چھپیں گے نہیں۔ تو یہ سارے صحابہ جو تھے ان کو بھی سب یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب ہم لوگ حق پر ہے تو ہم لوگ چھپ کیوں رہے، ہم لوگ کو کیا کرنا ہے، ہم لوگ کو سامنے سب کے آنا ہے، بھلے ہم لوگ زندہ رہے یا بھلے ہم کو موت آ جائے، اب ہم کیا کریں گے، ہم سامنے سے بولیں گے، ہم چھپیں گے نہیں۔ تو یہ بات سن کے حضرت ہم ایک دو گروپ بنے تھے، ایک حضرت حمزہ جس کے آگے تھے اور دوسرے گروپ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے تھے اور سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان لوگ نے کیا کیے، ان لوگ دو گروپ ساتھ میں بن کے چل کے خانے کعبہ کی طرف گئے، اور وہاں پر جا کے ان لوگ نے سب سے پہلی بار سب کے سامنے اعلانیہ طور پہ کیا کیے تھے، نماز ادا کیے تھے، کسی سے ڈرے بغیر، کسی کے یہ کیے بغیر۔ ان لوگ سارے لوگ جتنے بھی صحابہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان لوگ ایک گروپ کو حضرت عمر لیڈ کر رہے تھے اور ایک گروپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لیڈ کر رہے تھے، اور ان لوگ خانے کعبہ کے پاس جا کے نماز پڑھے۔ ایک گروپ جو مطلب وہاں پہ ڈر تھا نا، تو سب سے پہلے ایک گروپ نے پڑھا، اس کے بعد دوسرے گروپ نے۔ اور یہ بولتے ہیں کہ جب ان لوگ جب جا رہے تھے ان لوگ خانے کعبہ کی طرف، تو ان لوگ کے پیروں سے جو دھول نکل رہی تھی اور جو آواز آ رہی تھی جیسے کہ کوئی بڑی چکی پیس رہے ہیں، ویسی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب دیے۔ تو آج ہم حضرت عمر کو کیسے یاد کرتے، حضرت عمر فاروق کر کے یاد کیا جاتا ہے ان کو۔ تو اور ان کے بارے میں جب ابن مسعود بھی فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام آنے کے بعد ہم کو کیا ملی، اسلام کو طاقت ملی۔ اب یہ کیا ہو گیا، اب یہ قریش لوگ کو ہے نا یہ بہت بڑا جھٹکا لگ گیا، دو جو ان کے بڑے لیڈرز تھے انہوں نے کیا کیے ہیں، اسلام لا لیے ہیں۔ تو اب ہے نا قریش کیا کرنے لگے، واپس سے ہے نا چلو کوئی نبی ان کے چاچا کے پاس ان لوگ سارے مل کے بیٹھ کے یہ کرنے لگے کہ ہم لوگ کیا کریں گے، ابھی اب تک کے تو چھوٹے موٹے لوگ لا ہی رہے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بھی اسلام قبول کرنے لگ رہے، تو ابھی کچھ تو ہم کو بھی راستہ کرنا پڑے گا کر کے، تو ان لوگ سب پلاننگ کر کے کر رہے تھے۔ تو اس پہ ان لوگ کے بیچ میں ایک انسان تھا، شخص تھا جس کا نام تھا عتبہ بن رابی۔ تو وہ بات چیت میں بہت ماہر انسان تھا۔ تو اس نے بولا کہ اچھا میں کیا کرتا ہوں، میں ہے نا میں خود جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں۔
تو ان लोग सारे प्लानिंग करे और प्लानिंग करके जो उतबा बिन राबी जो थे वो गए जाके नबी वसल्लम से बात करने के लिए गए। तो जब नबी वसल्लम के पास गए और बात करे तो उनको बोले कि भतीजे तुम जो हो ना, तुम हम तुमको अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हारी जो पोजीशन है कि तुम कुरैश में बड़े हो और अबू तालिब के भतीजे हो, ये सब तो हम जानते हैं। तो लेकिन अभी ये जिस वजह से जो अभी बातचीत चल रही है उसकी वजह से मक्का में है ना बहुत सारी परेशानी आ रही है। जो तुम दीन के बारे में बोल रहे हो, जो तुम नए दीन के बारे में बोल रहे हो, उससे क्या हो रहा है कि हमको है ना बहुत सारी परेशानी आ रही है करके। तो नबी सल्लम बोले अच्छी बात है, आप बोलो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ करके। तो बोले कि कुछ तो मतलब एक रास्ता निकालना पड़ेगा अभी तो है ना। अगर उनको क्या, वो क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद वो बोलते कि देखो ये जो तुम सारा चीज जो काम कर रहे हो, ये नया दीन लाए हो, अब इससे तुम्हारा मकसद है कि तुम अमीर हो जाओ, ये तुम चाहते हो कि तुम अमीर हो जाओ, तो हम लोग सारे लोग है ना पैसा मिलके तुमको जमा करेंगे और तुम मक्का के सबसे अमीर शख्स बन जाओगे और तुमको देंगे और तुम मक्का के सबसे अमीर शख्स हो जाओगे। और अगर तुमको अगर पावर चाहिए तो हम तुमको क्या करते हैं, अगर तुम्हारी नीयत है कि तुम पावरफुल बन जाए, बहुत ताकतवर इंसान बन जाए, तो हम तुमको क्या बना देते हैं, हमारा बादशाह बना देते हैं। अब तक के मक्का में क्या थी, बादशाहत नहीं थी, हर एक कबीला कबीला और एक कबीलों के सरदार थे, वैसे ही चलता था। मक्का में कभी भी बादशाहत नहीं थी। लेकिन इस पे अभी इन लोग इतने तंग आ गए थे कि लोग बोले अगर तुम चाहते हो तो हम तुमको क्या कर देंगे, हम तुमको बादशाह बना देंगे। और अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम पे कोई आसेब का साया हो गया है, जिन विन का साया हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारा इलाज करा देंगे और उसका सारा पैसा हम उठाएंगे, उसका खर्चा पूरा हम उठाएंगे। अब ये 3 प्रपोजल वो लेकर आए। एक क्या प्रपोजल है कि अगर तुमको माल और दौलत चाहिए तो हम तुमको सबसे अमीर इंसान बना देंगे मक्का का। और अगर तुमको पावर चाहिए तो हम तुमको क्या करेंगे, तो तुमको यहाँ का बादशाही बना देंगे, सारे पावर्स तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे मक्का के। और थर्ड है ना, थर्ड उसमें से ये जो बात बोल रहे हैं कि अगर उन लोगों को क्या लगता था, अब इसमें से है ना, इन लोग ये नियत से नहीं बोल रहे, इन लोग की नियत अच्छी थी, जो कुछ थोड़े लोग थे उन लोग की नियत अच्छी थी, उन लोग को सच में ऐसा लगता था कि ये शख्स है ना, ये जो जा जाके अकेले गार में बैठा रहता तो जरूर उस पर कोई ये ना साया वाया हो गया रहेगा, कुछ आ गया है इसके आंग में, इसके लिए ऐसी बहकी बहकी बातें करते करके उन लोग की नीयत में ऐसा था। तो उन लोग बोलते हैं अगर तुम कोई साया हो गया है तो इसलिए तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा इलाज करा देंगे। तो जरा भी मैं यहाँ पे अजान तक के रुकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हजरत जो उतबा बिन राबी थे उन्होंने 3 ये दिए नबी वसल्लम को। एक क्या बोले, अगर आपको सबसे अमीर इंसान बनना है तो हम सब लोग मिलके आपको इतनी दौलत दे देंगे कि आप मक्का के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। और अगर आपको पावर चाहिए तो हम आपको क्या करेंगे, बादशाहत दे देंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पे कोई असरात हो गया है तो हम क्या करेंगे, आपका इलाज करा देंगे। तो ये पूरी बात को सुन के नबी वसल्लम बोले कि आपने पूरी अपनी बात कह दी। उन्होंने बोले हाँ, मैंने अपनी बात पूरी कह दी।
تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، ان کو ہے نا حامیم سجدہ کی آیتیں، سورہ سجدہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے۔ تو اس میں سب سے پہلے شروع ہوتی ہے، اس میں کیا لکھا ہے، حامیم تنزل من رب تنزل من رحمان الرحیم کر کے۔ تو یہ سب سے پہلے آیت کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ نازل کیا گیا ہے کس کے طرف سے، رحمان اور رحیم کے طرف سے۔ اور یہ کیا ہے، یہ کتاب ہے جو کھول کھول کے بیان کرتی ہے عربی میں، تاکہ لوگ کیا کرے، سمجھے اسے۔ اور یہ خوشخبری دینے والی ہے اور ڈرانے والی ہے، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس کو نہیں سنتے۔ تو یہ ساری حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھتے گئے، پورا پڑھ کے جب سورہ سجدہ کی آیت آئی تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے عتبہ کو بولے کہ دیکھو میں یہ ہے میرا جواب، یہ سن لو کر کے، اب تم کو جو کرنا ہے تم اب کر سکتے ہو کر کے۔ تو عتبہ بن ربیعہ ساری آیت سن کے، قرآن کی تلاوت سن کے، اب کیا ہو گیا، جیسے انہوں نے قرآن کا تلاوت سنے تو وہ سنتے ہی رہ گئے اور ان کا دل پلٹ گیا۔ تب یہ واپس سے اپنے لوگوں کی طرف پلٹ گئے، اور ان کے لوگوں کی طرف پلٹ گئے۔ جب واپس پلٹ کے اپنے لوگوں کی طرف آ رہے تھے نا، تو وہاں کے جتنے بھی کفار تھے نا، ان کے جو چہرہ تھا نا، ان کو دیکھ کے ہی ان لوگ بولنے لگے کہ اللہ کی قسم، یہ جو عتبہ جس اس سے گیا تھا نا وہاں پہ، جس چہرے کو لے کے گیا تھا نا، اب یہ پلٹتے وقت اس کا چہرہ اس طرف سے نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کتنا آبزرو کرتے تھے کسی انسان کو، کتنا دیکھ کے، خالی اس کا چہرہ دیکھ کے وہ سمجھ گئے کہ یہ جس طرح سے گیا تھا یہ شخص اس طرح سے واپس نہیں آیا ہے۔ تو آ کے اس نے جو عتبہ بن ربیعہ تھے، انہوں نے بولے کہ میں نے جو کلام سن کے آیا ہوں، اس طرح سا کلام ہے نا میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا ہوں، اور یہ تو کوئی شاعری بھی نہیں ہے اور یہ کوئی جادو بھی نہیں ہے، کچھ الگ ہی ہے۔ تو قریش کو لوگوں کو بول رہے کہ دیکھو قریش کے لوگوں، کہ جو میں سن کے آیا ہوں اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے نا، تو مکے میں نا بہت کچھ بڑا سا کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت بڑی چیز ہونے والی ہے۔ تو تم کیا کرو، اگر جس بات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اور تم کو نہیں پسند ہے، اور یہ تو یہ دعوت تم کو ہی نہیں دے رہے، پورے عرب کو بھی دے رہے ہیں نا، تو تم کیا کرو، تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو اگر تم ہے نا ان کے ساتھ تم کچھ بھی مت کرو، تم کیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو اگر عرب لوگ اگر ہے نا ان کو نہیں پسند آیا، اور تو نعوذ باللہ کیا ہو سکتا ہے، عرب لوگ کیا کریں گے، ان سے اپنا انتقام لے لیں گے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے اور ان کی بات سچی نکلی اور وہ غالب آ گئے، تو کیا ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جائیں گے، وہ ہے نا اس پورے عرب سے ہے نا سب سے یہ بن جائیں گے، بڑے بن جائیں گے، ان کو عزت شہرت سب ملیں گی، اور اس سے کیا ہوگا، تم ان کے گھرانے والے ہو، تم ان کے قبیلے والے ہو، تو یہ عزت شہرت سب تم کو بھی ملیں گی۔ تو تم کیا کرو، ان کو ان کی حال پہ چھوڑ دو کر کے انہوں نے بولے۔ انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیے تھے کہ تم لوگ بیچ میں مت پڑو، باقی جو عرب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو نپٹ لینے دو، اگر وہ سچے ہیں صحیح ہے تو کیا ہو جائے گا، اگر ان کو شہرت ملے گی، ان کو پاور ملے گا، تو یہ سب چیز تمہارا بھی ہوگا، اور نعوذ باللہ اگر ایسا نہیں ہوا اور عرب لوگ غالب آ گئے، تو تم کو تمہارا ایسے ہی ان سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو قریش لوگ تھے، یہ سن کے بھی ان لوگ نے کیا کیا، انسنا کر دیا۔ ان لوگ ہے نا یہ نہیں، ان لوگ کو یہ نہیں تھا، ان لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ ان کو کیسی کسی طرح سے بھی ان کو کیا کرنے کا تھا، ان کو روکنا تھا۔ اب لیکن یہ جو شخص عتبہ تھا، یہ کیا دیکھ رہا تھا، یہ دنیا کا فائدے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا بول رہا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے تو کیا ہوگا، پوری دنیا کے فائدے ملیں گے۔ تو اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیے، وہ ایمان نہیں لائے۔ اب اسی طرح سے چلتا ہی جا رہا ہے، لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، اور دن پر دن کیا ہو رہا ہے، مسلمان لوگ دین میں داخل ہوتے ہی جا رہے تھے۔ تو اب کیا ہوا، اب ہے نا جو قریش لوگ تھے ان لوگ نے کیا کرے، ان لوگ بولے کہ اب کیا ہو گیا ہے، پانی سر سے چلا گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے۔ ان لوگ اب کیا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے کر رہے ہیں، قتل کے ارادے کر رہے ہیں لوگ۔ تو اس طرح سے ایک بار ان لوگ بیٹھ کے ہے نا، ان لوگ کیا کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے کر رہے تھے۔ تو ابو جہل جو تھا اس نے کیا بولا کہ میں کیا کروں گا، جب یہ ابھی ہے نا بہت ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ہمارے معبودوں کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور ہم کو ایسی باتیں سناتا ہے، اب ہم کیا کریں گے، اس سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لیں گے، اس کو ہم لوگ کیا کریں گے، قتل کر دیں گے کر کے۔
تو ابو جہل نے کیا پلاننگ کیا تھا کہ جب نبی وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے خانے کعبہ میں، اور جب وہ سجدے میں رہیں گے نا، تو میں کیا کروں گا، ایک بڑا سا پتھر لوں گا اور وہ لا کے میں کیا کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پھینک دوں گا کر کے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اپن دیکھ لیں گے کر کے اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا۔ اور اسی طرح سے جب صبح کے وقت کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنا نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کے لیے لگے، نماز پڑھنے سجدے میں گئے، تو اسی طرح ابو جہل نے کیا کیا، ایک بہت بڑا سا پتھر لے کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا، اور ایک دم نزدیک ہی تھا کہ وہ جا کے ابھی کیا کرے، ان کے اوپر پتھر ڈال دے، لیکن اچانک سے کیا ہو گیا، اس کے ہاتھ سے پتھر چھوٹ گیا اور ایک دم پیچھے کی طرف پلٹ گیا۔ تو بعد میں اب سب لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں، اور ان لوگ سوچ رہے کہ ابھی خبر آ جائیں گی کہ ابو جہل نے پتھر پھینک دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ، لیکن ایسے سب ہوا نہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے چلے گئے۔ تو اس کے بعد ہے نا، سارے لوگ نے پوچھے کہ کیا ہوا، تم تو پتھر بھی لیے، اتنے نزدیک بھی پہنچ گئے، پھر اچانک سے کیا ہوا، تم پتھر چھوڑ کے کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو اس پر ابو جہل نے بولا کہ میں جس طرح ہے نا اس کے نزدیک گیا تھا اور میں ان کے اوپر پتھر پھینکنے والا تھا نا، اتنے میں مجھے لگا کہ میرے سامنے ہے نا ایک کوئی اونٹ، کچھ عجیب سا اونٹ تھا، اور اس کے ہے نا عجیب سے بہت بھیانک سے دانت تھے، وہ ہے نا میرے اور ان کے بیچ میں آ گیا، اور میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا نا، میں اتنا ڈر گیا، وہ ایسے عجیب سے اونٹ کو اور اس کے دانت اور وہ سب عجیب سے اس کو دیکھ کے، کہ میں ڈر گیا، اور میں کیا کر لیا، وہ میرے ہاتھ سے پتھر چھوٹ گیا اور میں پیچھے کی طرف ہو گیا۔ تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون تھے، وہ جبریل علیہ السلام آئے تھے جو حفاظت کر رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر ابو جہل اور پھر اور آگے بڑھتا یا ویسے ہی ارادہ کرتا پتھر سے ان کو مارنے کا، تو جبریل علیہ السلام کیا کرتے، اس ابو جہل کا قتل کر دیتے تھے۔ پھر اب کیا ہو گیا، قریش واپس سے ہے نا نیگوشیٹ کرنے کے لیے گئے کہ چلو، مطلب ابھی کیا ہوا تھا، وہ انہوں نے عتبہ بن ربی کے ہاتھ سے پیغام تو بھیجے تھے، لیکن کچھ جواب نہیں آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ جواب نہیں آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف قرآن کی تلاوت کی تھی، اور جواب تو آ کے عتبہ نے اپنی طرف سے بولے تھے کہ تم لوگ کیا کرو، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو کر کے۔ تو ابھی بھی ہے نا ان لوگ بہت فورس کر رہے تھے، تو اس پر پھر ان لوگ کیا بات پہ آئے کہ چلو ان لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے لگے کہ اچھا ایک کام کرو، کہ تم کیا کرو، تم ایک سال تمہارے معبود کی عبادت کرنا، اور ایک ساتھ ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے کر کے، مطلب ایک سال ہم لوگ سارے مل کے صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور ایک سال تم کیا کرنا، تم ہمارے جو معبود ہے نا اس کی بھی عبادت کرنا۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قل یا ایھا الکافرون کی آیت نازل کر دی کہ کافروں کو کہہ دو کہ نہیں، میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہیں تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ صاف صاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیے، اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے کہ ان لوگ کے ساتھ کوئی بھی ہے نا یہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہو گئے، اب قریش لوگ ہے نا بہت پریشان تھے، تو ان لوگ کچھ نہ کچھ میٹنگ کرتے ہی رہتے تھے، کچھ نہ کچھ میٹنگ کرتے ہی رہتے تھے کہ کس طرح سے روکے، کس طرح سے کیا کرے کر کے۔ تو اسی طرح سے ایک میٹنگ میں ہے نا ان لوگ نے بولے کہ جو مدینہ کی طرف جو یثرب میں جو یہودی رہتے، اور ان لوگ کیسے تھے، جو یہودی لوگ اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، ان لوگ کے پاس کیا تھا، کتاب کا علم تھا، جبکہ عرب میں کوئی کتاب نہیں تھی، ان لوگ کے پاس تورات تھی۔ تو ان لوگ بولے کہ چلو ان لوگ کے پاس ہے نا تورات ہے، ان لوگ کو معلوم ہے نا کتاب کا علم ہے، کہ چلو ہم لوگ کیا کریں گے، ان کے پاس جائیں گے اور ان سے مدد مانیں گے، یہ یہودیوں کے پاس۔ تو یہ لوگ سارے کے سارے لوگ، اس میں سے کچھ لوگ کیا کرے، یہودیوں کے پاس گئے، اور وہاں پہ جو جا کے ان کے جو رابی ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، ان کو رابی بولا جاتا ہے، تو ان کے رابی کے پاس گئے اور بولے کہ دیکھو ایک شخص آیا ہوا ہے ہمارے اس میں، اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو اس پہ جو ان کے رابی تھے انہوں نے بولے کہ 3 سوال ان لوگوں نے بولے کہ یہ 3 سوال جا کے ان کو پوچھو، اگر یہ جو شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر اس نے سچ مچ سے جواب دے دیے تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ صحیح میں نبی ہے کر کے۔ تو 3 سوال کیا تھے، تین سوال میں کس کے بارے میں کہا گیا تھا، پوچھا گیا تھا سب سے پہلے وہ جو لڑکے ہیں جو بھاگ گئے تھے ان کی کیا کہانی ہے، وہ جو غار والے تھے ان کے بارے میں بتاؤ، اور پھر اس شخص کے بارے میں بتاؤ، ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، یہ سیکنڈ سوال تھا، اور تھرڈ سوال تھا روح کے بارے میں بتاؤ کر کے۔ تو یہ سارے سوال لے کے ان لوگ کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے غار والوں کے بارے میں بتاؤ،
اور ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ اور روح کے بارے میں بتاؤ. تو ان کے سوال کے جواب میں کیا ہوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کر دی. تو سورہ کہف میں غار والوں کے بارے میں, ذوالقرنین کے بارے میں تفصیل سے آیت آ گئی, اور روح کے بارے میں سورہ الاسراء میں آ گیا, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ روح کا تم کو زیادہ علم نہیں ہے کر کے. تو یہ سارے باتوں کے جو ان لوگ نے سوال کیے تھے اس کا سارے ان لوگ کو جواب مل گیا. لیکن اب یہاں پہ تو راوی لوگ نے بولے تھے اگر وہ سچے نبی ہے تو یہ سب جواب دیں گے, تو لیکن یہ جواب دینے کے بعد بھی پھر بھی کیا ہو گئے, یہاں پہ کفار لوگ کیا کرے, پھر بھی مکر گئے. اب یہاں پہ جو حضرت علی تھے, یہ حضرت ابو طالب تھے ان کے چاچا, وہ دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہو رہا ہے, قریش لوگ ہے نا بہت ہے نا حد سے بڑھتے جا رہے ہیں, اور ان کو خبر بھی آ گئی تھی کہ 2 بار کیا ہو چکا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہو چکی ہے. تو حضرت ابو طالب جنہوں نے کیا کیا, انہوں نے سارے اپنے خاندان والوں کو بلائے, بنو ہاشم والوں اور بنو المطلب کے پورے خاندان کو بلائے, اور انہوں نے کیا بولے کہ میرا جو بھتیجا ہے اس کی اب تک کہ میں حفاظت کرتے آ رہا ہوں ابھی, لیکن اس کے اور لیکن ابھی کیا ہو گئے, قریش میں ان کے خلاف بہت زیادہ دشمنی ہو گئی ہے. تو اب کیا کرو, تم اس کے خاندان کا شخص ہے نا, یہ ہمارے خاندان کا شخص ہے, تو اب کیا ہو رہا ہے, ہم پہ بھی تم پہ بھی سب پہ لاگو ہو رہا ہے کہ تم کیا کرو, تم بھی کیا کرو, میرے بھتیجے کی حفاظت کا یہ کرو کر کے. اب یہاں پہ جتنے بھی بنو اس کے آئے تھے, ان کے خاندان کے لوگ آئے تھے, اس میں سے کچھ لوگ نے ایمان لائے تھے, کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تھے, لیکن اس کا سارے لوگ, کیونکہ وہاں پہ وہی دور چلتا تھا کہ ہم لوگ قبیلے کی حفاظت کرتے تھے, اپنے خون کی حفاظت کرتے تھے. تو ان لوگ سارے لوگ نے یہ قسم کھائے کہ ہم لوگ کیا کریں گے, ہمارے بھتیجے کی حفاظت کریں گے کر کے سارے لوگ نے حامی بھر دی. سارے کا سارا قبیلہ جو تھا سب نے حامی بھر دیا, لیکن ابو لہب جو تھا اس نے کیا کیا, اس نے انکار کر دیا اور وہ قریش کے ساتھ چلا گیا. اور یہ ابو لہب نے جو ان لوگ کا جو رولز چلتا تھا, قبیلوں کا جو قانون چلتا تھا, اس کے خلاف جا کے اس نے کیا کیا, اس نے بولا کہ نہیں, میں ان کی حفاظت نہیں کروں گا اور میں ان کے ہمیشہ خلاف رہوں گا کر کے وہ جو قریش تھے ان کے ساتھ جا کے مل گیا. اب یہ جو قریش لوگ تھے ان لوگ کے لیے ہے نا بہت زیادہ, حد سے زیادہ بہت بڑی بات ہو گئی تھی. اب یہاں پہ کیا ہو گیا تھا, ان کو بہت 4 بڑی بڑی باتیں ان لوگ کے ساتھ ہو گئی تھی. ایک تو حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے ایمان لا لیے تھے. پھر اب یہاں پہ جو قبیلہ ہے بنو مطلب اور بنو ہاشم کا, اس نے بھی کیا کیا, اس نے بھی سپورٹ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پلس ان لوگ نے بھیجے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی نیگوشیشن کرنے کے لیے کہ تم کو ہم راجہ بنا دیتے یا تم کو ہم دولت دے دیتے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیے تھے. تو اب ان لوگ سب لوگ نے مل کے سوچے اور ان لوگ نے کیا کیے, بولے کسی طرح ہم کو کیا کرنا پڑے گا, ان لوگ کو کمزور کرنا پڑے گا. تو ان لوگ نے ایک پیکٹ بنائے, ان لوگ نے ایک نیا قانون کیا بنائے کہ اب سے جتنے بھی قریش لوگ ہیں ان لوگ کیا کریں گے, بنو ہاشم اور بنو مطلب ان کے گھرانے سے کیا کریں گے, کوئی بھی واسطہ نہیں رکھیں گے, ان سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا, ان کے گھروں میں سے نہ کوئی لڑکیاں لی جائے گی شادی کے لیے, نہ ان کے گھروں میں کوئی لڑکیاں دی جائیں گی شادی کے لیے, ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئیں گی, ان سے کوئی ریلیشن نہیں ہوگا, اور سارا ان سے پورا ٹوٹل بائیکاٹ کا ان لوگ نے یہ بنا دی. کیا کریں گے, ہم لوگ پورا ہے نا ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کر دیں گے, ان سے نہ کچھ لیا جائے گا, نہ ان سے کوئی خریدا جائے گا, نہ ان سے بات کی جائے گی, نہ ان کے گھرانوں میں شادی کی جائیں گی. تو پورا ٹوٹل بائیکاٹ کا یہ جو ہے ان لوگ نے یہ رولز بنا دیے. اور یہ سارے رولز بنا کے اوپر بسم اللہ کا نام لکھ کے ان لوگ نے کیا کیے, رولز اینڈ ریگولیشنز پورے لکھ کے ان لوگ نے خانہ کعبہ کے جو دیوار ہے اس پہ جا کے لگا دیے کہ ابھی سے کیا ہے, بنو ہاشم اور بنو مطلب کا پورا ٹوٹل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, جب تک کہ وہ کیا نہیں کریں گے, جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر دیں گے, یا ان لوگ خود قتل کر دو یا ہمارے حوالے کر دو, تب تک کہ ہم کیا کریں گے, پورا ٹوٹل ان کا بائیکاٹ کریں گے کر کے اس طرح سے لگا دیا گیا. اب یہ بات ہے نا ابو طالب تک بھی پہنچ گئی. تو ابو طالب نے کیا کیے, جتنے بھی اپنے خاندان والے قبیلے والے سب تھے, جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خاندان والے تھے, وہاں پہ ہے نا مکے کے پاس ایک گھاٹی تھی, اس کو نا شیب بولا جاتا تھا, وہ ابو طالب کی گھاٹی تھی. تو وہاں پہ جا کے یہ سارے لوگ وہاں پہ رہ گئے تھے, اور یہاں کے اپنے یہ سارے لوگ وہاں پہ جا کے رہ گئے تھے. ابھی قریش لوگ جو تھے, مکہ کے قریش والے لوگ نے پورا ٹوٹل بائیکاٹ کر دیے تھے.
अब इन लोग की मतलब ये जो हो रही थी बात, वो नबूवत के 7वें साल में हो रही थी। 7वां जब साल था तब हो रहा था, और ये सारे लोग वहाँ पे जाके रहने लग गए थे। और इन लोग मतलब अभी देखो, मक्के के जो लोग हैं वो तो खाना-पीना इनको कुछ बेच नहीं रहे। प्लस मक्के से बाहर के जो लोग आते थे ना खाना-पीना बेचने के लिए, खाने की सामान बेचने के लिए, तो उसपे क्या करते थे जो मक्के के लोग हैं ना, उस आदमी को क्या करते थे, ज़्यादा दाम देके वो चीज़ भी खरीद लेते थे। मतलब जो ये है बनु हाशिम के लोग और बनु मुत्तलिब के लोग तक, उन तक के खाना-पीना भी कुछ भी नहीं पहुँच रहा है। तो ये जो 3 साल इन लोग ने ऐसा टोटल बॉयकॉट करके रखे थे, ये मुहर्रम में शुरू हुआ था ये। तो ये 3 जो साल थे ये बहुत ही मुश्किल थे। जो ये मुसलमानों पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और प्लस यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी थे, जो क्या कर रहे थे, जो इनके घराने के थे, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के थे। ये 3 साल है ना बहुत सख्त गुज़रे थे। मतलब अब इन लोग क्या हो गए, इन लोग जाके जमात घाटी में रहने लग गई है। इन लोग को क्या हो गया है, इन लोग को खाना-पीना नहीं मिल रहा है। इन लोग कहीं आ जा नहीं सकते, बस उसी जगह पे रह रहे हैं। सिर्फ जो ये महीने होते थे ना, जिसपे किसी को मारते नहीं है, वो उस महीने में क्या करते थे, लोग थोड़ा नीचे उतरते थे। कुछ इन लोगों को खाना-पीना मिल गया तो वो ले लेते थे। मतलब बाहर से कोई खरीद रहा है, वो उनके हाथ में लग गया, वो मक्के वालों के हाथ में नहीं लगा, तो वो सब चीज़ें लेके चले जाते थे, और ये वहाँ पे उन लोग रहते थे। और नबी वसल्लम भी अपना आते थे, और उस वक़्त हज के वक़्त और ये सब वक़्त पे आके क्या करते थे, दीन की दावत तभी भी देते थे। तो इस तरह से मतलब इन लोग को खाने-पीने की इतनी कमी हो गई थी कि लोग इतने भूखे-प्यासे रहते थे कि मक्के में है ना, इन लोग घाटी में थे, मक्का थोड़ा दूर है, थोड़ा घाटी ज़रा दूर थी मक्के से, लेकिन उन लोग को मक्के में क्या होता था, घाटी में जो बच्चे जो रहते थे, भूख से रोते थे, उसकी रोने की आवाज़ आती थी। और इन लोग को जब खाना-पीना नहीं मिलता था, तो इन लोग इतने भूखे रहते थे, तो इन लोग क्या करते थे, पत्ते-वत्ते खा के गुज़ारा करते थे। अब ये हाल जो मक्के में जो लोग रह रहे हैं ना, वो देखते थे, तो उसमें से कुछ है ना रिश्तेदार जो थे उन लोग के, तो उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे कि एक जो थे हाकिम बिन हिज़ाम, वो है ना ये थे बीबी खदीजा के, ये बीबी खदीजा जो है ना उनकी फूफी लगती थी। तो इनसे देखा नहीं जाता था कि मेरी फूफी इतनी तकलीफ में, इतनी इस हालत में रह रही है करके। तो वो क्या करते थे, इन लोग क्या करते थे, कुछ लोग है ना थोड़ा ऊँट-वूँट पे क्या करते थे, थोड़ा-सा राशन-वाशन भर के है ना उस वादी की तरफ वो ऊँट को हाँक देते थे। तो थोड़ा-थोड़ा मतलब थोड़ा जाता था, लेकिन ये जो 3 साल थे बहुत सख्ती के साल थे, और बहुत भूख और प्यास के साल थे। अब इस वक़्त जो ऐसा हाल था, तो उस पर है ना रोज़ रात को सोने के टाइम पे ना अबू तालिब जो थे, अब यहाँ पे तुम सोचो, अबू तालिब है, अभी वो बूढ़े भी हो गए हैं, और वो लीडर थे कुरैश के। लेकिन अब क्या उनको हाल आ गया है कि उनकी लीडरशिप भी ऐसी हो गई है कि उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको मक्का छोड़ के जाना पड़ रहा है। प्लस उनको खाने-पीने की कमी है, उनके उनके घर वालों को सबको का खा पूरे पूरे कबीले, पूरे खानदान को क्या हो गई है, कमी आ गई है, तकलीफ में आ गए हैं। किसके वजह से? नबी वसल्लम की वजह से। लेकिन यहाँ पे उन्होंने नबी वसल्लम को उफ़ तक भी नहीं करे, और वो क्या करते थे, नबी वसल्लम जब सो जाते थे, तो नबी वसल्लम का है ना बिस्तर वहाँ से हटा के क्या करते थे, उन उस जगह पे है ना खुद सो जाते थे, या अपने बच्चों को या भतीजे को सुला देते थे, क्योंकि उनको ऐसा डर लगता था कि कभी कुरैश आके उनको यहाँ पे नहीं, नबी वसल्लम को कत्ल कर दे करके। तो वो क्या करते थे, उस वक़्त भी वहाँ पे उतनी परेशानी की हालत में भी किस क्या फ़िक्र रखते थे, नबी वसल्लम की हिफ़ाज़त की फ़िक्र रखते थे। तो अब ये जो हाकिम बिन हिज़ाम है ना, एक बार है ना वो भेज रहा था बीबी खदीजा की तरफ, खाना भेज रहा था, तो वो अबू जहल ने देख लिया था। तो अबू जहल है ना आके रोकने लगा था कि नहीं, नहीं तुम ऐसा नहीं भेज सकते, हम लोग ने उनको सोशल बॉयकॉट किए। तो लेकिन हाकिम बिन हिज़ाम जो थे, वो भी है ना थोड़े अच्छे, उनका ये था रसूख था, और वो भी ताकतवर थे, तो वो भी ज़िद पे अड़ गए कि नहीं, मैं तो क्या करूँगा, भिजा के ही रहूँगा, अपनी फूफी को खाना भिजा के रहूँगा, और वो है ना अपनी फूफी तक खाना भिजा के रहे। तो अब देखो, ये जब 3 साल मैं बता रही हूँ, ये इन लोग के बॉयकॉट के थे, तो अभी हम थोड़ा हमारा पीछे जाएँगे तो हम सोच सकते हैं कि ये कैसा होएगा, क्योंकि हम खुद निकले हैं। हमने भी देखा है, जब अभी ये कोविड के टाइम पे हम लोग भी क्या हो गए थे, घर में कैसे नज़रबंद हो गए थे। लेकिन हम लोग को ये थी, आसानी थी कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हमको कुछ वक़्त मिलता था कि हम जाते थे, कुछ खरीद लेते थे, हम लोग को सारी चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे इन लोग के साथ कैसा है कि इन लोग जाके कुछ खरीद भी नहीं सकते। जो है उसी में
गुजारा करो करके उन लोग को उस तरह से दे दिया गया था। तो उन लोग इतने भूखे और प्यासे थे कि उन लोग को पत्ते-वत्ते खा के गुज़ारना पड़ता था। तो ये भी एक हमारे लिए सोचने की बात है और हमारे लिए इबरत की बात है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारा तो ऐसा तो इम्तिहान नहीं लिया। और यहाँ पे सिर्फ़ मुस्लिम नहीं, जो नॉन मुस्लिम थे वो भी वहाँ पे नबी वसल्लम के साथ खड़े थे, क्योंकि किस लिए खड़े थे? क्योंकि वो उनके कबीले के थे, उनके खानदान के थे। अब क्या हुआ, अब ये सब ऐसी बात चल ही रही है तो फिर उस पर है ना हाकिम बिन हिज़ाम ने क्या किए, किसी एक आदमी जो था उनके जो रिश्ते में, ज़ुहैर बिन उमैया, तो उनके पास एक बार रात को गए और बोले कि तुमको ये देख के अच्छा लगता है कि हम लोग यहाँ पे आराम से खा पी रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं, आराम से है, और जबकि हमारे खानदान वाले, हमारे रिश्तेदार, उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग इतनी तकलीफ में रह रहे। तो उसपे उन्होंने बोले कि मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरे साथ और कुछ भी लोग रहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो इन लोग क्या करे, बारी बारी मिलके प्लानिंग करके एक 5-6 जान मिल गए और उन लोग ने बोले कि हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी खिलाफत करेंगे। तो ये थे हिशाम बिन अमर, ज़ोहैर बिन अबू उमैया, अल-मुतीम बिन अदी और अबुल बुख्तारी और ज़मा बिन अस्वद। ये 5-6 लोग मिल गए और उन लोग ने प्लान कर लिए कि हम लोग दूसरे दिन सुबह में क्या करेंगे, ये जो हो रही है नाइंसाफ़ी उसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे। लेकिन इन लोग ने क्या बोले कि हम लोग साथ में एक साथ जगह नहीं खड़ेंगे, हम लोग अलग-अलग खड़ेंगे। तो जैसे इन लोग का प्लान था, उसी तरह से क्या हुआ, जो ये थे अ सबसे पहले आमिर, हाँ, हिशाम बिन अमर थे, उन्होंने पहले गए खाने काबा की तरफ गए और तवाफ किए और फिर है ना ऐलान किए कि लोगों तुम लोगों को क्या अच्छा लग रहा है कि तुम लोग खाते पीते अच्छे से रहते हो और तुम्हारे खानदान वाले ऐसी तकलीफ में है। तो फिर उस पे जो जमा थे उन्होंने भी सपोर्ट किए कि हाँ हाँ बात तो सही है कि उन लोग की कोई तो गलती नहीं है, कुछ तो उन लोग का गुनाह नहीं है, क्यों उन लोग को सजा दी जा रही। तो ऐसे ही बाकी के सारे लोग ने भी मिलके उनको सपोर्ट की। तो अबू जहल वहाँ पे था, तो अबू जहल है ना ये कर रहा था कि नहीं तुम लोग है ना गलत बोल रहे हो। और फिर उसने जब देखा कि लोग सारे 5 लोग ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसपे भी अबू जहल इतना शाना और इतना क्लेवर थे वो, कि वो बोले कि ये तुम लोग अभी ये कर रहे हो ना एक्टिंग, ये सब का तुम लोग है ना पहले से पूरा प्लान बना चुके हो और यहाँ पे सिर्फ तुम लोग अपना जो प्लान बना चुके हो ना वही तुम लोग कर रहे हो। लेकिन अबू जहल भी अपनी जिद बात पे अड़ा हुआ था कि उसने बोला कि खाने काबा पे है ना ये लिख दिया गया है, तो इसको कोई भी ये जो है बॉयकॉट नहीं हटेगा करके। और ये लोग क्या बोल रहे थे कि हमसे नहीं पूछा गया और हम लोग तो पहले भी इसके खिलाफ थे और आज भी हम लोग खिलाफ है, हम लोग ये जो नाइंसाफी जुल्म हो रही थी वो हम नहीं देख सकते। तो इतने में अबू तालिब जो थे नबी वसल्लम के चाचा वहां पर आ गए और वहां पे उन्होंने आके क्या बोले कि मुझे है ना नबी वसल्लम ने भेजे है और नबी वसल्लम मुझे बता रहे हैं कि जो तुम लोग ने जो सारी कंडीशंस लिखी थी ना वो क्या हुई है, वो कंडीशंस वहां पे है ही नहीं। वो कंडीशंस वहां पे है ना एक कीड़े ने, वो पेपर है ही नहीं, वो पेपर को है ना एक इसने कीड़े ने काट दिया है, खा लिया है। जो दीमक का कीड़ा है वो पूरा खा चुका है। जो तुम लोग जो नाइंसाफी की कंडीशंस रखे थे वो भी खाने काबा पे लगाए, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने वो पूरी कंडीशंस को मिटा दिए है करके ये हो गई थी वहां पे बात। तो अब ये सारे लोग है ना देखने के लिए जा रहे हैं और उन लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि अगर जो ये तालिब हजरत तालिब बोल रहे कि अगर ये जो मैं बात बोल रहा हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बोले है कि ये नहीं है और अगर मेरी बात सच्ची निकली कि वहाँ पे कोई भी कंडीशंस नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले कि तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ये बॉयकॉट खत्म करना पड़ेगा। और अगर वहाँ पे कंडीशंस है तो हम लोग क्या करेंगे, नबी वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर देंगे। इस तरह से बात हुई। तो फिर जो आसपास के लोग जो सुने थे, ये पांचों के जो आसपास लोग सुने थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब एक नामुमकिन सी बात हुई है, एक मौजजा हुआ है, जो कंडीशंस है वो पूरा दिमक के कीड़े ने काट दिया है। तो सारे के सारे लोग चले गए वहां पे देखने के लिए। और जैसे उन लोग वहां पे पहुंचे तो उन लोग क्या देखते हैं कि वो जो बात आके अबू तालिब ने बोले थे वो सच्ची निकली। वहां पे सिर्फ अल्लाह का नाम था और बाकी सारी कंडीशंस क्या थी, सारी की सारी कंडीशंस वो जो दीमक का कीड़ा है वो पूरा खा चुका था। अब जैसे बोला गया था कि क्या करना पड़ेगा, अभी वो बॉयकॉट हटाना पड़ेगा, तो इस तरह से क्या हो गया, वो बॉयकॉट वहां पे खत्म हो गया और बॉयकॉट हटा दिया। अब यहाँ पे जो कुरैश लोग थे उन लोग के सामने, उन लोग ने अपने आंखों के सामने से सबूत देख लिए,
حق کا ثبوت دیکھ لیے پھر بھی کیا ہو گئے، اس کے بعد بھی ان لوگ نے کیا کیے، ان لوگ پھر واپس سے پلٹ گئے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے کہ جب بھی یہ نشانیاں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں اور بولتے کیا ہے، یہ ہے جادو ہے، یہ جادو ہے، ایسی بات بول کے کیا کرتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں۔ تو آج کا سبق الحمدللہ ہم لوگ یہیں تک کے رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔